Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. लज़्ज़ात की क़िस्में। अब हम फिर अपने मौजू की तरफ वापस चलते हैं और कहते हैं कि लज़्ज़ात ज़ाहिरी भी होती हैं जैसे हवा से खमसा की लज़्ज़त, और बातिनी भी जैसे इक़्तिदार, ग़लबे, शराफ़त और इल्म की लज़्ज़त। ये लज़्ज़त ना आँख को हासिल होती है और ना कान लुत्फ़अंदोज़ होता है, ना नाक को लज़्ज़त मिलती है और ना ज़ायक़ा और लम्स को। बातिनी लज़्ज़ात अहले कमाल पर ज़ाहिरी लज़्ज़ात के मुकाबले में ज़्यादा गालिब होती हैं। अगर किसी शख्स को ये इख्तियार दिया जाए कि वो या तो मुर्ग़ मुसल्लम और हलवा खाए या रियासत व इक़्तिदार के ज़रिए दुश्मनों पर गलबा पाए, अब अगर वो शख्स हौसलामंद और आली हिम्मत होगा तो मुर्ग़ और हलवा के बजाय इक़्तिदार को तरजीह देगा और पेट की लज़्ज़त पर सब्र करना इसके लिए आसान होगा और समझा जाएगा कि इसके नज़दीक रियासत व इक़्तिदार में उम्दा ग़िज़ाओं की बनिस्बत ज़्यादा लज़्ज़त है। अलबत्ता वो नाक़िस शख्स जिसके बातनी मानी हनूस मुकम्मल न हुए हों और वो बच्चे की मानंद हो या ऐसे शख्स की मानंद हो जिसके बातनी क़वा बेकार हो चुके हों बल्कि फ़ना हो चुके हों, यकीनन बातनी लज़्ज़ात के मुकाबले में खाने की लज़्ज़त को तरजीह देगा। जो शख्स बचपने की कम अक्ली, नादानी और नुक्स से तजावुज़ करके दानाई की हुदूद में कदम रख चुका हो, जिस तरह इस पर ग़िज़ाओं के बजाय रियासत व इक़्तिदार की लज़्ज़त गालिब होती है, इसी तरह इस शख्स पर जो ज़ाहिर से तजावुज़ करके बातिन तक पहुँच चुका हो, मार्फत इलाही, जमाल हज़रत रबूबियत के मुशाहिदे और इसरार इलाही की दरियाफ़्त की लज़्ज़त ज़्यादा गालिब होती है और वो उसे रियासत व इक़्तिदार की लज़्ज़त पर भी तरजीह देता है, हालांकि ये लज़्ज़त मखलूक पर गालिब है। जमाल इलाही की लज़्ज़त क्या है, इसकी ताबीर इस आयत करीमा से की जा सकती है। फ़ला तअलमु नफ्सुन मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, पारा नंबर 21, रुकू नंबर 15, आयत नंबर 17। किसी शख्स को खबर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ख़ज़ाना-ए ग़ैब में किया गया है। ऐसे लोगों के लिए वो लज़्ज़तें हैं जो आँखों ने देखी हैं, ना कानों ने सुनी हैं और ना किसी इंसान का दिल में इनका ख़याल गुज़रा है। इन लज़्ज़तों का सही इदराक वही कर सकेगा जिसने दोनों तरह की लज़्ज़तें चखी हों। वो शख्स यकीनन तजर्रुद, खलवत और ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल होने और बहरे मार्फत में गोताज़न होने को तरजीह देगा और इस लज़्ज़त के मुकाबले में रियासत व इक़्तिदार की तमाम लज़्ज़तों को हक़ीर समझकर तर्क कर देगा, क्योंकि वो ये बात जानता है कि रियासत पायदार रहने वाली चीज़ नहीं है और ये कि जिस पर इसकी रियासत कायम है वो भी फ़ना होने वाली है। फिर इस लज़्ज़त में बेशुमार कदूरतें हैं और इन कदूरतों से लज़्ज़त का खाली होना मुमकिन नहीं है। अगर ये रियासत देर तक बाकी रही तब भी हमेशा बाकी रहने का कोई इम्कान नहीं है। बिलाखिर उसे मौत पर फ़ना होना है और मौत यकीनी है। कुरान करीम में है, हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा आताहा अमरुना लैलन औ नहारन फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्सी, पारा नंबर 11, रुकू नंबर 8, आयत नंबर 24। यहाँ तक कि जब वो ज़मीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और इसकी पूरी ज़ेबाइश हो गई और इसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज़ हो चुके, तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई हादसा आ पड़ा, सो हमने इसको ऐसा साफ़ कर दिया गोया वो कल यहाँ मौजूद ही न थी। ये दुनियावी लज़्ज़त है और इस लज़्ज़त के मुकाबले में अल्लाह ताला की मार्फत, इसकी सिफ़ात, अफ़आल और आला इल्लियीन से असफल साफिलीन तक ये दुनियावी लज़्ज़त है और इस लज़्ज़त के मुकाबले में अल्लाह ताला और आला इल्लियीन से असफल साफिलीन तक
اس کی مملکت کے نظام کے مشاہدے اور سیر باطنی کی لذت کو بہرحال ترجیح حاصل ہے، اس لیے کہ اس لذت میں کسی سے مزاحمت نہیں ہے، نہ کسی قسم کی کوئی قدورت ہے۔ جو اس نظام کی سیر کرنا چاہے، یہ جہاں اس کے لیے انتہائی وسیع ہے، آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا ہے، اور آسمان و زمین کی حدود سے تجاوز کرے تو بھی ایک لامحدود دنیا آباد ہے۔ جو عارف ہمیشہ اس دنیا کے مطالعے میں رہتا ہے، وہ اس جنت میں رہتا ہے جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کے باغوں کی سیر کرتا ہے، اس کے پھل توڑتا ہے، اس کے چشموں سے سیراب ہوتا ہے۔ اسے یہ غم نہیں ہوتا کہ ان پھلوں کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، یا وہ باغ مرجھا جائیں گے، یا چشمے خشک ہو جائیں گے۔ جنت اپنی تمام تر راحتوں اور آسائشوں کے ساتھ ایک ابدی اور سرمدی حقیقت ہے۔ یہ موت سے منقطع نہیں ہوگی، اس لیے کہ موت معرفت الہی کے محل کو منہدم نہیں کرتی۔ معرفت الہی کا محل روح ہے، اور روح ایک امر ربانی ہے۔ موت اس کے احوال بدلتی ہے، اس کے مشاغل منقطع کرتی ہے، اسے جسم کے قید خانے سے آزاد کرتی ہے، اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرتی ہے، لیکن اسے فنا نہیں کرتی۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 169۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں، اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ رہا یہ اعتراض مذکورہ بالا آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو کفار کے خلاف مارکے میں شہید ہو گئے ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عارف حقیقی بھی کسی شہید سے کم نہیں ہے، بلکہ اسے ہر لمحے 1000 شہداء کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، ان الشہید یتمنى ان يرد في الآخرة الى الدنيا ليقتل مرة اخرى لعظم ما يراه من ثواب الشهادة وإن الشهداء يتمنون لو كانوا علماء لما يرونه من عدو درجة العلماء۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، لیکن اس میں وَإِنَّ الشُّهَدَاءَ إِلَى آخرہ نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، شہید آخرت میں یہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اس عظیم ثواب کی وجہ سے جو وہ دیکھے گا، اور شہداء یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ علماء ہوتے، کیونکہ وہ علماء کی درجات کی بلندی دیکھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آسمان و زمین کے تمام ملکوت عارف کے میدان ہیں، وہ جہاں چاہے سیر کر سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے، اپنے جسم کو حرکت دیے بغیر وہ جہاں دل چاہے پہنچ سکتا ہے۔ وہ جمال ملکوت کے مطالعے سے ایک ایسی جنت میں آباد ہوتا ہے جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور ہر عارف کو اتنی ہی کشادہ جنت ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے حصے کی جنت تنگ کر کے کسی کی وسیع کر دی جائے، البتہ اگر وسعت میں کوئی فرق ہوگا تو وہ اس لیے ہوگا کہ ان کی معرفتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور متفاوت ہوں گی۔ جس قدر جس کی معرفت وسیع ہوگی اسی قدر اسے وسیع جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات مختلف ہوں گے، اور یہ درجات اتنے ہوں گے کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔
بہرحال ریاست کی لذت باطنی ہے اور صرف اہل کمال کو ملتی ہے، جانوروں اور بچوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اہل کمال کے نزدیک یہ لذت تمام لذتوں سے زیادہ ہے، اگرچہ ان میں محسوسات اور خواہشات کی لذتیں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ ان تمام لذتوں پر اقتدار کی لذت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہی حال اللہ تعالی کی ذات و صفات اور آسمانوں کے ملکوت و اسرار کی معرفت کا ہے۔ یہ لذت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو معرفت کا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ اس لذت کا اثبات ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں جن کے پاس دل نہ ہو، اس لیے کہ قلب ہی اس قوت کا معدن ہے۔ جس کے پاس دل نہ ہوگا وہ کبھی اس لذت کو دوسری لذتوں پر ترجیح نہ دے سکے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ جمع کو کھیل کود پر ترجیح دے گا یا نامرد ہم بستری کو عطر سونگنے پر ترجیح دے گا، کیونکہ بچے اور نامرد میں وہ قوت ہی نہیں ہے جس سے وہ جمع کی لذت پا سکیں۔ البتہ وہ شخص ان دونوں لذتوں میں واضح فرق محسوس کرے گا جو نامردی کے عذاب سے بھی محفوظ ہو اور اس کی سونگنے کی قوت بھی سلامت ہو۔ بس یہی کہنا چاہیے کہ اس لذت کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، جو یہ لذت چکھتا ہے وہی اسے پہچانتا ہے۔ البتہ طالب علم اگر امور الہیہ کی تحصیل میں مشغول نہیں ہوتے پھر بھی وہ معرفت الہیہ کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں مشکلات اور شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ ان کے حل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تب ان پر حل منکشف ہوتے ہیں۔ یہ بھی علوم و معارف ہی ہیں، اگرچہ یہ علوم اتنے اعلیٰ نہیں ہیں جتنے اعلیٰ معرفت الہی سے تعلق رکھنے والے علوم ہوتے ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات و صفات میں ہمیشہ فکر کرتا ہے اور اس فکر کے نتیجے میں اس پر ملک الہی کے کچھ اسرار منکشف ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اس کا دل بلیوں اچھلتا ہے اور وہ اپنے دل کی اس کیفیت پر تعجب کرتا ہے کہ اسرار الہی کے سامنے کیسے ثابت قدم رہا اور اس کے اندر برداشت کی قوت کہاں سے آ گئی۔ یہ لذتیں ادراک سے تعلق رکھتی ہیں جن کا مزید بیان کچھ زیادہ مفید نہیں ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت لذیذ ترین شے ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسری لذت نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے نہ جنت کی امید روکتی ہے اور نہ دوزخ کا خوف، بھلا انہیں دنیا کیسے روک سکتی ہے۔ حضرت معروف قرخی کے کسی بھائی نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں کس چیز نے عبادت پر اکسایا ہے اور کس چیز نے دنیا سے لا تعلقی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ سائل نے خود ہی کہا کیا موت کے خوف نے؟ فرمایا موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے پوچھا قبر اور برزخ کے تصور نے؟ فرمایا قبر کیا چیز ہے؟ اس نے دریافت کیا کیا دوزخ کے خوف اور جنت کی امید میں؟ انہوں نے جواب دیا یہ جنت و دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ تمام چیزیں جن کا تم نے حوالہ دیا ہے ایک بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ اگر تم اس بادشاہ کو یاد رکھو تو تمہیں ان میں سے کوئی چیز یاد نہ رہے، اور اگر تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے پھر تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی جستجو میں سرگرداں دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ اس نے اسے تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کسی بزرگ نے حضرت بشر ابن الحارث کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ ابو نصر تمار اور عبد الوہاب دراک کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں نے انہیں ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ کھا پی رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا اور آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کھانے پینے کی رغبت کم پائی تو مجھے اس کے عوض اپنے دیدار کی اجازت عطا فرما دی۔ علی ابن الموفق کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا جنت میں داخل ہوا ہوں۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے اور فرشتے اس کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہیں اور اسے لقمے بنا بنا کر کھلا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہے۔
ایک شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ بعض لوگوں کو وہ اندر آنے کی اجازت دے دیتا تھا اور بعض کو واپس کر دیتا تھا۔ پھر میں ان دونوں آدمیوں سے گزر کر حظیرہ قدس کی طرف چلا۔ وہاں عرش کے شامیانوں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسلسل اللہ تعالی کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ کسی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ میں نے رضوان سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ معروف قرخی ہیں، ان کی یہ حالت دوزخ کے خوف سے یا جنت کے شوق میں نہیں ہے بلکہ اس کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے وجہ کریم کی طرف دیکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ راوی نے یہ بھی بیان کیا کہ باقی دونوں آدمیوں میں سے ایک بشر ابن الحارث رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے نفس میں مشغول ہوگا وہ کل کو بھی اسی میں مشغول رہے گا، اور جو آج اپنے رب میں مشغول ہوگا وہ کل کو بھی اسی میں مشغول ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو اللہ کی عبادت نہ دوزخ کے خوف سے کی ہے اور نہ جنت کے شوق میں۔ اگر میں ایسا کرتی تو میری مثال برے مزدور کی سی ہوتی۔ میں نے تو اس کی عبادت اس کی محبت اور شوق میں کی ہے۔ انہوں نے محبت کے سلسلے میں یہ چند اشعار بھی کہے تھے: احبک حبینی حب الہوى وحبا لأنك اہل لذاک فاما الذی هو حب الہوى فشغلی بذکرک امن سواک واما الذی انت اہل له فکشفک لحجب حتى اراک فلا الحمد فی زوال ذاک لی ولكن لك الحمد فی ذا وذاک۔ میں تجھ سے دو طرح کی محبتیں کرتی ہوں، ایک محبت عشق کی وجہ سے ہے اور دوسری محبت اس لیے ہے کہ تو اس کا اہل ہے۔ عشق کی بنا پر جو محبت ہے اس کے باعث میں تیرے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو کر تیرے ذکر میں مشغول ہوں، اور وہ محبت جو تیرے شایان شان ہے اس کے باعث تو نے پردے کھول دیے ہیں تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ میرے لیے نہ اس محبت میں کوئی تعریف ہے اور نہ اس محبت میں، دونوں محبتوں میں تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ شاید حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت عشق سے وہ محبت مراد لی ہو جو اس کے احسانات اور انعامات کے باعث بندے کو اللہ سے ہونی چاہیے، اور دوسری محبت سے وہ محبت مراد لی ہو جو صرف اس کے جلال و جمال کے باعث ہو، اور یہ جلال و جمال دوام ذکر کے باعث ان پر منکشف ہو گیا ہو۔ یہ دونوں محبتوں میں اعلیٰ و ارفع محبت ہے۔ دیدار الہی کی لذت، اللہ تعالیٰ کے جمال کے مشاہدے میں جو لذت پنہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں بیان فرمائی ہے: اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میرے نیک بندوں کے لیے وہ لذت تیار کی گئی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ جس شخص کا قلب نہایت مجلی اور انتہائی روشن اور پاکیزہ ہو جاتا ہے وہ بعض لذتوں کا ادراک دنیا میں کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کو کبھی یا اللہ یا رب نہیں کہتا کیونکہ ان الفاظ سے میرے دل پر زبردست بوجھ پڑتا ہے۔ آواز تو اسے دی جاتی ہے جو آڑ میں ہو یا دور ہو۔ کیا تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنے ہمنشین کو آواز دیتا ہو؟ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جب آدمی اس علم میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس کو پتھر مارنے لگتے ہیں۔ اس کی گفتگو کی سمجھ اس
کی گفتگو ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، اور جب اس کی کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اسے دیوانہ اور پاگل کہنے لگتے ہیں یا اس کے قول کو کفر کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال تمام عارفین کا مقصد اللہ تعالی سے وصال اور ملاقات ہے، وہی ان کے دلوں کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس میں ان کے لیے کیا چھپا ہوا ہے۔ جب یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر کسی لذت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، تمام افکار، شہوات اور لذات فنا ہو جاتی ہیں، دل اسی ایک لذت میں مستغرق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک خوفناک اور دردناک عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور اگر اسے جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اسے آرام و آسائش سے نوازا جا رہا ہے۔ وہ تو ایک لذت میں مگن ہے، اور اس لذت کے سامنے تمام تکالیف اور تمام نعمتیں ہیچ سمجھتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ صرف محسوسات کی محبت کو محبت سمجھتے ہیں وہ اس عقیدے پر کیسے ایمان لاتے ہیں کہ قیامت کے دن باری تعالی کے دیدار کی سعادت عطا کی جائے گی۔ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ پھر اس وعدے کے کیا معنی ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے کیا ہے اور اسے عظیم ترین نعمت قرار دیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ یہ ایک لذت تمام لذات کو جامع ہے، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، کانت لقلبی اہواء مفرقۃ فاستجمعت مذ رأتک العین اہوائی فصار یحسدونی من کنت احسدوہ وصرت مولی الورى مذ صرت مولائی ترکت للناس دنیاہم و دینہم شغلا بذکرک یا دینی و دنیائی۔ میرے دل کی مختلف خواہشیں تھیں، جب آنکھ نے تجھے دیکھا تو میں نے اپنی تمام خواہشیں سمیٹ لیں، اور وہ شخص مجھ سے حسد کرنے لگا جس سے میں حسد کرتا تھا، اور میں مخلوق کا آقا بن گیا۔ جب سے تو میرا آقا بنا میں نے لوگوں کے لیے ان کی دنیا اور دین سب کچھ چھوڑ دیا تاکہ اے میری دنیا اور دین میں تیرے ساتھ مشغول رہ سکوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، وَهِجْرَهُ أَعْظَمُ مِن نَارِهِ وَوَصْلُهُ أَطْيَبُ مِن جَنَّتِهِ۔ اس کا ہجر آتش دوزخ سے زیادہ ہولناک ہے اور اس کا وصال جنت سے زیادہ عمدہ ہے۔ ان تمام مقولوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ لوگ کھانے پینے اور نکاح کرنے کی لذتوں پر اللہ تعالی کی معرفت میں قلب کو حاصل ہونے والی لذت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جنت حواس کے لطف اندوز ہونے کی جگہ ہے، جبکہ قلب کو صرف اللہ کی ملاقات میں لذت ملتی ہے۔ لذت کے سلسلے میں مخلوق کے حالات، لذت کے سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف احوال کو اس مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیے کہ ابتدا میں بچے کے اندر حرکت اور تمیز کی ایک قوت رونما ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھیل کود میں لذت پاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھیل کود اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ لذت بخش بن جاتا ہے۔ بچپن کا دور گزرنے کے بعد لڑکے کو زینت، لباس، جانور کی سواری میں لذت ملتی ہے۔ اس وقت وہ کھیل کود کی لذت کو تصور کرتا ہے۔ اس کے بعد جمع اور عورتوں کی شہوت کی لذت سے آشنا ہوتا ہے، اور اس وقت تمام سابقہ لذتیں ترک کر دیتا ہے اور انہیں ہیچ تصور کرتا ہے۔ پھر اقتدار، بالادستی، کثرت پسندی میں لذت ملتی ہے۔ یہ دنیا کی لذتوں میں آخری لذت ہے اور نہایت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینہم وتکاثر۔ پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 20۔ تم خوب جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی محض لہو و لعب اور زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے۔
اس کے بعد ایک اور قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ معرفت الہی کی لذت کا ادراک کرتا ہے۔ اس لذت کے بعد وہ تمام لذتوں کو حقیر سمجھتا ہے اور انہیں ترک کر دیتا ہے۔ گویا باہر آنے والی لذت اپنے سے پہلے کی لذت سے زیادہ قوی اور دیرپا ہوتی ہے، اور معرفت الہی کی لذت کیونکہ سب کے بعد ہے اس لیے یہ تمام لذتوں سے زیادہ پختہ ہوگی۔ کھیل کی محبت سن تمیز میں پیدا ہوتی ہے، عورتوں اور زیب و زینت کی محبت بلوغ کے وقت پیدا ہوتی ہے، ریاست و اقتدار کی خواہش 20 سال کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور علوم کی محبت 40 برس کی عمر میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ انتہائی درجہ ہے۔ جس طرح بچہ اس شخص کی ہنسی اڑاتا ہے جو کھیل کود چھوڑ کر لباس اور زینت میں منہمک ہو یا عورتوں میں دلچسپی لے، اسی طرح رؤوسا بھی ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو ریاست ترک کر کے اللہ تعالی کی معرفت میں مشغول ہوتے ہیں، اور عارف انہیں بڑا معقول جواب دیتے ہیں۔ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 38۔ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم تم پر ہنستے ہیں جیسا تم ہم پر ہنستے ہو۔ دیدار الہی کی لذت معرفت الہی سے زیادہ ہوگی۔ آئیے اب ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں، دنیاوی معرفت کے مقابلے میں آخرت میں ہونے والے دیدار الہی کی لذت زیادہ کیوں ہوگی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مدرکات کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو خیال کے دائرے میں آ جاتی ہیں، جیسے خیالی صورتیں، رنگا رنگ اجسام اور شکل رکھنے والے حیوانات اور نباتات، اور بعض وہ ہیں جو خیال میں نہیں آتے، جیسے اللہ تعالی کی ذات اور وہ تمام چیزیں جو جسم نہیں رکھتی، جیسے علم، قدرت اور ارادہ وغیرہ۔ اس تقسیم کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس کی صورت خیال میں موجود ملے گی اور ایسا محسوس ہوگا گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور جب آنکھ کھول کر دیکھے گا تب بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ رویت اور خیال دونوں حالتوں میں اس شخص کی صورت یکساں ہوگی۔ اگر کچھ فرق ہوگا تو صرف اس قدر کہ آنکھ بند کر کے دیکھنے میں انکشاف اور وضوح خوب نہیں ہوتا، جب اسے آنکھ سے دیکھا تو وضوح خوب ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے اسفار کے وقت دیکھے، پھر اس وقت دیکھے جب دھوپ پوری طرح پھیل چکی ہو۔ دونوں مرتبہ دیکھنے میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوگا کہ دوسری صورت میں انکشاف اور وضوح زیادہ ہوگا۔ خیال اور رویت، اصل میں خیال پہلے ادراک کو کہتے ہیں اور رویت ادراک کے خیال کی تکمیل کا نام ہے، اور یہی کشف کی انتہا ہے۔ اس کا نام رویت اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں غایت درجے کا کشف ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ رویت کا تعلق آنکھ سے ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اسے مکمل اور مکشوف ادراک کو سینے یا پیشانی میں رکھ دیتا تب بھی اسے رویت ہی کہا جاتا۔ اس تقریر کے بعد یہ جان لینا بہتر ہوگا کہ ان معلومات کے ادراک کی بھی 2 صورتیں ہیں جو خیال میں نہیں آتیں۔ ایک کو ادراک اول اور دوسرے کو ادراک ثانی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ادراک پہلے کے لیے تکمیل کا درجہ رکھتا ہے۔ ان دونوں ادراکات میں کشف اور وضوح کی زیادتی کا اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق کسی صورت کے خیال کے دائرے میں آنے اور آنکھ سے دیکھنے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسرے ادراک کو پہلے ادراک کے مقابلے میں مشاہدہ، لقاء اور رویت کہتے ہیں، اور یہ نام بالکل صحیح ہے کیونکہ رویت کو رویت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں کشف و وضوح کی زیادتی ہوتی ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو پوری طرح انکشاف نہیں ہوتا، بلکہ رویت کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ اور مرئی یعنی جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس کے درمیان سے حجاب دور ہو۔ اگر حجاب باقی رہا تو اس ادراک کو تخیل کہیں گے، رویت نہیں کہیں گے۔ اسی طرح یہ بھی سنت الہیہ ہے کہ جب تک نفس جسم کے عوارض، شہوات کے مقتضیات اور
بشری صفات میں محجوب رہے گا اس وقت تک اسے ان معلومات کا مشاہدہ نہیں ہوگا جو خیال سے باہر ہیں، بلکہ یہ زندگی بذات خود ایک حجاب ہے، جیسے پلکوں کا بند ہونا دیکھنے کے لیے حجاب ہوتا ہے۔ زندگی حجاب کیوں ہے؟ اس کے اسباب طوالت طلب ہیں، اور یہ بات اس موضوع کے لیے مناسب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالی سے رویت کی استدعا کی تو جواب میں ارشاد فرمایا گیا، لن ترانی، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 143، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا۔ مطلب یہی ہے کہ تمہاری حیات ہماری رویت سے مانع ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا، لا تدرکہ الابصار، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 104، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی۔ اس آیت سے بھی یہی مراد ہے کہ دنیا میں رویت الہی نہیں ہے، چنانچہ صحیح ترین قول کے مطابق معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت الہی کا شرف حاصل نہیں کیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں من حدثک ان محمد رأی ربہ فقد کذب، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ البتہ جب موت کی وجہ سے زندگی کا حجاب دور ہو جاتا ہے تب رویت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ نفس کی کدورتوں پر پڑنے کے باعث آلودگی باقی رہ جاتی ہے۔ بعض دل زیادہ آلودہ ہوتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے آئینہ ایک عرصہ دراز تک زنگ آلود رہے اور اس قابل ہی نہ رہے کہ اس میں عکس دیکھا جا سکے، خواہ اسے کتنا ہی ثقل کیوں نہ کیا جائے اور کتنا ہی کیوں نہ چمکایا جائے۔ ایسے لوگ اللہ تعالی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محجوب رہیں گے۔ ہم اس حجاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور بعض قلوب پر آلودگی اتنی نہیں ہوتی کہ دور نہ ہو سکے، بلکہ ان میں یہ صلاحیت رہتی ہے کہ اگر ثقل کیا جائے تو وہ پھر اپنی سابقہ حالت پر واپس آ جائیں۔ ایسے لوگ کچھ عرصے کے لیے دوزخ پر پیش کیے جائیں گے اور انہیں اسی قدر دوزخ کا سامنا کرنا ہوگا جس قدر تزکیہ کی ضرورت ہوگی۔ مومنین کے لیے اس کی کم سے کم مدت ایک لمحہ اور زیادہ سے زیادہ مدت 7000 سال ہے، جیسا کہ روایات سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ حکیم ترمذی فی نوادر الاصول کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس دنیا سے کوئی شخص ایسا نہیں جاتا جس کے دل میں کدورت نہ ہو، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حُتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، اور یہ آپ کے رب پر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ مارے غم کے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ تجلی باری تعالی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا گزر آگ پر ہوگا، یہ ایک یقینی امر ہے۔ البتہ آگ سے نجات یقینی نہیں ہے۔ نجات اسی صورت میں ملے گی جب دل ہر طرح کی آلودگی سے پاک و صاف ہو جائے گا، اور تزکیہ اسی مدت میں ہوگا جو اللہ تعالی نے مقرر فرما دی ہے، اور اس صورت میں دوزخ سے نجات ملے گی جب وہ وعدے پورے ہو چکے ہوں گے جو شریعت میں مذکور ہیں، یعنی حساب کتاب اور باری تعالی کے حضور میں پیشی، نیز جنت کا مستحق بھی ہوگا۔ یہ ایک مبہم مدت ہے، اس پر اللہ تعالی نے کسی کو مطلع نہیں کیا ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے بعد ظہور پذیر ہوگا اور قیامت کا وقت نامعلوم ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد نفس کدورتوں سے پاک اور آلائشوں سے صاف ہوگا، اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ یا غبار باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد
بعد یہ نفس اس لائق ہوگا کہ اس میں اللہ تعالی تجلی فرمائے، اور یہ تجلی بالکل واضح اور نمایاں ہوگی، جیسے آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز خیالی چیز سے زیادہ واضح اور نمایاں ہوتی ہے۔ اسی تجلی کا نام دیدار اور مشاہدہ ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ رویت ضرور ہوگی، لیکن یہ رویت ایسی نہیں ہوگی جیسے خیالی صورتوں کی جو کسی جہت یا مکان میں مخصوص ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی خیال، جہت اور مکان سے بلند تر ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو معرفت ہوتی ہے وہی معرفت مکمل اور تمام ہو کر کشف کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور اسی کو مشاہدہ اور رویت کہتے ہیں۔ جیسے یہاں تخیل، تصور، تقدیر، شکل اور صورت نہیں ہوتی، تصور تقدیر، شکل اور صورت نہیں ہوتی، اسی طرح آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ دنیا و آخرت کی رویتوں میں فرق صرف یہ ہے کہ دنیا کی رویت میں کشف و وضوح ناقص ہوتا ہے، اور آخرت میں کامل۔ خیال و رویت میں کشف اور وضوح کے فرق کی مثال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں صورت و جہت کا اثبات نہیں ہوتا تو اس کی معرفت کی تکمیل میں جہت و صورت کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ یہ رویت معرفت ہی کا مکمل روپ ہے، صرف کشف و وضوح کی زیادتی کا فرق ہے۔ جیسے دیکھی جانے والی صورت میں اور خیال میں آنے والی صورت میں کشف وضوح کی کمی بیشی کا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 8۔ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا اور یوں کہتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے اس نور کو آخر تک رکھیے۔ یہاں تمام نور سے مراد زیادتی کشف ہے۔ آخرت میں دیدار الہی کی سعادت وہی لوگ حاصل کریں گے جو دنیا میں عارف ہوں گے، کیونکہ معرفت ہی ایک ایسا پودا ہے جو بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن جاتا ہے اور رویت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب پودا نہ ہوگا تو درخت ہی کیسے بنے گا؟ اسی طرح جو شخص دنیا میں اللہ کو نہ جانے گا وہ آخرت میں کیسے پہچانے گا اور کس طرح اس کے دیدار سے شرفیاب ہوگا؟ تجلی کے مختلف درجات۔ جس طرح معرفت کے مختلف درجات ہیں اسی طرح تجلی بھی مختلف ہوگی۔ جیسے بیج کے اختلاف سے سبزیاں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح تجلی بھی قلت و کثرت، حسن و قوت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولا ببکر خاصۃ۔ یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا اور ابو بکر کے لیے خاص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جو لذت حضرت ابو بکر کو حاصل ہوگی وہ لذت ان سے کم درجہ رکھنے والوں کو نہیں ملے گی، بلکہ حضرت ابو بکر کی لذت کا سواں حصہ بھی انہیں نہیں ملے گا، بشرط یہ کہ ان کی معرفت آپ سے 100 درجہ کم ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر سر الہی کے ساتھ مخصوص تھے اور آپ کے سینے میں یہ راز گھر کیے ہوئے تھا۔ اس لیے آخرت میں اسی عظیم تجلی کے مستحق ہوں گے جو اس راز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ جس طرح دنیا میں تم یہ دیکھتے ہو کہ بعض لوگ اقتدار کی لذت کو کھانے پینے اور نکاح کرنے کی لذت پر ترجیح دیتے ہیں، اور بعض لوگ علم کی لذت، آسمان و زمین کے اسرار و ملکوت کے انکشاف کی لذت کو اقتدار، مطعومات اور نکاح وغیرہ تمام لذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح آخرت میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالی کے دیدار کی لذت کو جنت کی تمام نعمتوں پر ترجیح دیں گے۔ وہاں بھی دنیا کی طرح کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کی لذتیں موجود ہوں گی، اور یہ لوگ وہی ہوں گے جو دنیا میں علم و معرفت اور اسرار ربوبیت پر اطلاع کی لذت کو تمام لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا
کہ جنت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا الجارو ثم الدارو، پہلے صاحب خانہ ہے، اس کے بعد گھر ہے۔ گویا انہوں نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے یہ بیان فرمایا کہ میری توجہ کا مرکز اللہ تعالی ہے جو جنت کا مالک ہے، میں جنت کی طرف ملتفت نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانتا وہ آخرت میں بھی اسے نہیں دیکھ پائے گا، اور جو اس کی معرفت سے دنیا میں حظ نہیں اٹھاتا وہ آخرت میں بھی دیدار الہی سے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تو وہاں کوئی بات نہیں ہو سکے گی۔ جب تک کوئی شخص بوئے گا نہیں کاٹے گا کیسے؟ ہر شخص کا حشر اسی حال پر ہوگا جس حال پر وہ مرے گا، اور اسی حال پر مرے گا جس حال پر زندگی گزارے گا۔ اس لیے اس کے پاس معرفت کا جس قدر توشہ ہوگا وہ اسی قدر لذت پائے گا، اور وہی معرفت مشاہدے پر منتہی ہوگی، اور مشاہدے سے لذت دو چند ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے عاشق کی لذت معشوق کے دیدار سے دوبالا ہو جائے۔ پہلے وہ خیال میں مستغرق تھا اور اس میں لذت پا رہا تھا، اچانک صورت سامنے آ گئی، اب جو لذت اسے ملے گی وہ پہلی لذت کے مقابلے میں دو چند ہوگی۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیدار اس کے لیے منتہائی لذت ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ جنت کا حال یہ ہے کہ اس میں جانے والے ہر شخص کو وہ تمام نعمتیں حاصل ہوں گی جن کا وہ متمنی ہوگا، لیکن جو شخص صرف اللہ تعالی سے ملاقات کا متمنی ہے اسے اس کے علاوہ کسی چیز میں لذت نہیں ملے گی، اور ہر نعمت کو اپنے لیے اذیت کا باعث تصور کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اسی قدر حاصل ہوں گی جس قدر اس کا دل محبت الہی کے نور سے معمور ہوگا، اور محبت بقدر معرفت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل سعادت معرفت ہے۔ شریعت نے اسے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ ایک شبے کا جواب یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم نے لذت دیدار کو لذت معرفت سے نسبت دی ہے، اور کہا ہے کہ آخرت میں دیدار کی لذت دراصل معرفت دنیاوی کی لذت میں اضافے کی صورت ہے۔ اگر یہ بات ہے تو دیدار کی لذت بہت کم ہوگی، اگرچہ وہ لذت معرفت سے دگنی چوگنی ہو، کیونکہ دنیا میں معرفت کی لذت نہایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر ہم اس لذت کو دگنی چوگنی بھی کر لیں تب بھی وہ اتنی قوی نہیں ہوتی کہ جنت کی نعمتیں اور لذتیں اس کے سامنے ہیچ نظر آئیں اور آدمی ان سے لا تعلق ہو جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معرفت کی لذت کو وہی شخص کم سمجھتا ہے جو اس لذت سے محروم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو شخص معرفت سے خالی ہو وہ اس کی لذت کیسے پا سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کسی کے دل میں تھوڑی معرفت ہو اور باقی تمام دنیاوی علائق بھرے ہوئے ہوں تو اسے کیا لطف ملے گا اور کیا لذت حاصل ہوگی؟ یہ مقام صرف حقیقی عارفین کا ہے۔ وہ معرفت، فکر اور مناجات میں وہ لذت پاتے ہیں کہ اگر اس لذت کے بدلے انہیں جنت کی نعمتیں دی جائیں تو قبول نہ کریں۔ پھر معرفت کی لذت کتنی ہی مکمل کیوں نہ ہو، دیدار کی لذت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جیسے معشوق کی دید کے مقابلے میں اس کے تصور کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا خوش ذائقہ غذائیں کھانے کے مقابلے میں ان کی خوشبو سونگھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا جمع کرنے کے مقابلے میں محض ہاتھ سے چھونے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لذت دیدار اور لذت معرفت میں جو عظیم فرق ہے وہ ایک مثال کے بغیر واضح نہیں ہوگا، اور وہ مثال یہ ہے کہ دنیا میں معشوق کے دید کی لذت کئی اسباب سے مختلف و متفاوت ہوتی ہے۔ اول، معشوق کے جمال کا ناقص یا کامل ہونا۔ ظاہر ہے مکمل جمال کی طرف دیکھنے میں جو لذت ہوگی وہ ناقص میں کب ہوگی؟ دوسرے، محبت، شہوت اور عشق میں کمال
عقل، جس شخص کا عشق شدید ہوگا وہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ لذت پائے گا جس کی محبت کمزور ہوگی۔ تیسرے، ادراک کا مکمل ہونا، چنانچہ معشوق کو خوب روشنی میں بغیر حجاب کے قریب سے دیکھنے میں جو لذت ملتی ہے وہ لذت معشوق کو اندھیرے میں باریک پردے کے پیچھے سے یا دور سے دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اسی طرح معشوقہ کے ساتھ برہنہ جسم لیٹنے میں جو مزہ ہے وہ لباس پہن کر لیٹنے میں نہیں ہے۔ چوتھے، ان موانع کا دور ہونا جو قلب کو تردد اور تشویش میں مبتلا کرتے ہیں، چنانچہ ایک تندرست، پرفکر اور پریشانی سے آزاد شخص معشوق کو دیکھ کر جو لطف پا سکتا ہے اس قدر لطف وہ شخص نہیں اٹھا سکتا جو پریشان ہو، خوفزدہ ہو یا کسی دردناک مرض میں مبتلا ہو یا اس کا دل کسی فکر میں مشغول ہو۔ یا تم ایک ایسا عاشق تصور کرو جس کا عشق کمزور ہے اور وہ اپنے معشوق کو دور سے ایک باریک چلمن کے پیچھے سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ معشوق کا ایک ہیولہ اسے نظر آتا ہے، اس کے چہرے کے نقوش یا رنگ واضح نہیں ہے۔ اس پر غضب یہ ہے کہ چاروں طرف سانپ اور بچھو ہیں جو اسے ڈس رہے ہیں اور ڈنک مار رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسا شخص اپنے معشوق کے دیدار کی لذت سے کیا خاک لطف اندوز ہوگا۔ اب اگر اس کی نگاہوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ جائے، فاصلہ ختم ہو جائے، خوب روشنی ہو، سانپ اور بچھو کا کوئی خطرہ نہ ہو اور ہر طرح سے مامون و محفوظ ہو، عشق کا غلبہ ہو، شہوت پوری طرح دل و دماغ پر محیط ہو، اب دیکھو اسے معشوق کو دیکھ کر کتنی لذت ملے گی۔ کیا یہ لذت پہلے جیسے شخص کے لذت کے برابر ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اس لذت کو پہلی لذت سے ذرا بھی نسبت نہ ہوگی بلکہ اسے لذت کہنا ہی مشکل ہوگا۔ اس مثال کی روشنی میں تمہیں لذت دیدار اور لذت معرفت کا فرق سمجھنا چاہیے۔ یہاں باریک پردہ بدن اور اس کے ساتھ اشغال کی مثال ہے، سانپ اشتغال کی مثال ہے، سانپ بچھو کی مثال وہ شہوات ہیں جو انسانی حواس پر چھائے ہوئے ہیں، جیسے بھوک، پیاس، غصہ، غم وغیرہ۔ محبت اور عشق کے ضعف کی مثال یہ ہے کہ نفس دنیا میں مشغول ہو اور ملائے اعلیٰ کی طرف بہت کم رغبت رکھتا ہو اور اسفل السافلین کی طرف مائل ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بچہ اپنی کم فہمی کے باعث ریاست کی لذت سے اعراض کرتا ہے اور چڑیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ عارف کی معرفت دنیا میں کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو مگر یہ مکروہات اس کا دامن نہیں چھوڑتے۔ عارف کا ان سے خالی ہونا ناممکن ہے، تاہم یہ موانع بعض حالات میں کمزور ہو جاتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی مانع باقی نہیں رہا۔ اس وقت نگاہیں معرفت کے جمال کی چمک دمک سے خیرہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ لذت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دل میں برداشت کا حوصلہ نہیں رہتا، ایسا لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ لیکن لذت اندوزی کی یہ حالت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی بلکہ اس طرح دل پر وارد ہوتی ہے جیسے آسمان پر بجلی چمک جائے۔ بسا اوقات عارف کے دل و دماغ پر افکار و حوادث کا حملہ ہوتا ہے اور وہ اس کا تمام لطف خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اس حیات ناپائیدار میں یہ صورتحال اکثر پیش آتی رہتی ہے، اس لیے کہ کوئی عارف یہ دعویٰ مشکل ہی سے کر سکتا ہے کہ وہ معرفت الہی سے پوری طرح لطف اندوز ہوا ہے۔ موت تک یہ سلسلہ یوں ہی دراز رہتا ہے۔ بہتر اور تمام لذات کی جامع زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 64۔ اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔
عارف موت کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے وہ لقائے خداوندی کی خواہش کرتا ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے موت کو پسند کرتا ہے۔ اگر کبھی موت کو پسند نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ موت سے خوف زدہ ہے یا اللہ تعالی سے ملنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اگر اسے دنیا میں کچھ دیر رہنے کا موقع مل جائے تو وہ معرفت میں مزید کمال حاصل کرے گا، اس لیے کہ معرفت کی مثال ایک بیج کی سی ہے۔ تم اس کی جس قدر آبیاری اور نگہداشت کرو گے اسی قدر وہ تناور درخت بنے گا اور تمہیں شیریں پھل دے گا۔ معرفت ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔ جو شخص اس سمندر میں اپنے فکر کی کشتی ڈالتا ہے وہ کبھی پار نہیں لگتا اور نہ اس سمندر کی تہہ تک پہنچ پاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال کے حقائق کا مکمل ادراک محال ہے، لیکن اس کے افعال، صفات اور اسرار کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اسی قدر آخرت کی لذت بھی بڑھے گی۔ معرفت کا بیج بونے کے لیے دنیا ناگزیر ہے، دل اس کی زمین ہے اور پھل آخرت میں ملتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زیادتی معرفت کے لیے طول عمر کا متمنی ہو تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل السعادات طول العمر فی طاعت اللہ۔ یہ ابراہیم الحربی کی حدیث ہے جس کو ابن الحیقۃ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہترین سعادت اللہ کی اطاعت میں عمر کا زیادہ ہونا ہے۔ بہرحال معرفت طول عمر کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، کامل اور وسیع ہوتی ہے، کیونکہ آدمی فکر و عمل پر جس قدر مداومت کرے گا اور دنیاوی علائق سے لا تعلق رہنے میں جس قدر مجاہدہ کرے گا اسی قدر اس کی معرفت زیادہ ہوگی۔ اگر کسی عارف نے اپنے لیے موت پسند کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے پر سمجھتا ہے کہ اب اس سے آگے بڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اہل معرفت موت کو اچھا سمجھتے ہوں یا برا تصور کرتے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کا مطمع نظر معرفت الہی ہے، جبکہ تمام لوگوں کی نظر دنیا کی شہوات پر رہتی ہے۔ اگر دنیاوی شہوات وسیع ہوں تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ زندگی طویل ہو جائے، اور تنگ ہوں تو وہ موت کی خواہش کرتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں ہی نقصان اور محرومی کا باعث ہیں، اور ان کا سرچشمہ جہالت اور غفلت ہے۔ تمام شقاوتیں اور بدبختیاں جہالت اور غفلت کے پہلو سے جنم لیتی ہیں، اور تمام سعادتوں کی بنیاد علم و معرفت پر ہے۔ اس تفصیل سے تم محبت اور عشق کے معنی جان گئے ہو، معرفت اور دیدار کی لذتوں کا مطلب سمجھ گئے ہو، اور یہ بات بھی تم پر واضح ہو گئی ہے کہ تمام عقل مند اور اصحاب کمال ان لذتوں کو باقی تمام لذتوں پر کیوں ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ ناقص العقل لوگوں کے نزدیک لائق ترجیح نہیں ہے۔ جیسے بچے کے نزدیک ریاست کی لذت کھیل کی لذت کے مقابلے میں لائق کہ ترجیح نہیں ہوتی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت میں رویت کا محل دل ہے یا آنکھ؟ اس سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ اہل بصیرت اس اختلاف پر نظر نہیں کرتے اور نہ اسے کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو آم کھائے پیڑ نہ گنے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو شخص اپنے معشوق کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دیدار آنکھوں میں ہوگا یا پیشانی میں، بلکہ اس کا مقصد صرف رویت اور اس کی لذت ہے، خواہ وہ آنکھ کے واسطے سے حاصل ہو یا کسی دوسرے ذریعے سے۔ آنکھ صرف محل اور ظرف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہایت وسیع ہے، اس لیے ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ رویت کسی ایک ہی ذریعے سے ہوگی، دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے آنکھ اور دل دونوں کو اس کی قوت عطا کی جائے، یہ تو امکان اور جواز کی بات ہے۔ آخرت میں فی الواقع کیا ہونے والا ہے اس کا قطعی جواب ہم شارع علیہ السلام سے سنے بغیر کیسے دے سکتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جس کی بنیاد شرعی شواہد پر ہے یہ ہے کہ آنکھ میں رویت کی قوت پیدا کی جائے گی تاکہ رویت، نظر اور دوسرے تمام الفاظ جو اس ضمن میں وارد ہوئے ہیں اپنے ظاہر پر محمول ہو سکیں۔ ظواہر سے قطع نظر کرنا صرف ضرورت کے لیے جائز ہوا کرتا ہے۔
محبت الہی کو پختہ کرنے والے اسباب۔ آخرت میں سب سے زیادہ خوشحال اور صاحب سعادت وہ شخص ہوگا جو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ پختہ ہوگا۔ اس لیے آخرت کے معنی ہیں اللہ کے پاس آنا، اس کی ملاقات کا شرف حاصل کرنا۔ عاشق کے لیے سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے طویل شوق ملاقات کے بعد معشوق کے پاس آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مشاہدے کی سعادت حاصل کرے۔ نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ مزہ مقدر کرنے والا ہو، نہ رقیب ہو، نہ حاسد اور مخالف ہو، نہ یہ خوف ہو کہ مشاہدہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن یہ نعمت محبت کی قوت کے بقدر حاصل ہوگی۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر لذت بھی زیادہ ہوگی۔ بندہ اللہ تعالی کی محبت سے صرف دنیا میں بہرہور ہوتا ہے۔ جہاں تک اصل محبت کا تعلق ہے اس سے کوئی صاحب ایمان خالی نہیں ہوتا، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ معرفت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، لیکن انتہائی محبت جسے عشق کہتے ہیں ہر شخص میں نہیں ہوتی بلکہ اکثر میں نہیں ہوتی۔ محبت کی یہ معراج دو طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلا سبب دنیاوی علائق سے انقطاع۔ پہلا سبب یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علائق سے اپنا ناطہ توڑ لے اور غیر اللہ کی محبت دل سے نکال ڈالے۔ دل ایک برتن کی طرح ہے جس میں اس وقت تک سرکے کی گنجائش نہیں ہوتی جب تک پانی نہ نکال دیا جائے۔ یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو سکتی ہے اور دنیا سے وابستگی بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ کمال محبت یہ ہے کہ آدمی اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرے۔ جب تک وہ کسی غیر کی طرف ملتفت رہے گا اس کے دل کا ایک گوشہ غیر میں مشغول رہے گا اور اسی قدر اس کی محبت ناقص ہوگی جس قدر وہ غیر اللہ میں مشغول ہوگا۔ چنانچہ برتن میں جس قدر پانی رہے گا اسی قدر کم سرکہ آئے گا۔ سرکے سے برتن کو لبالب بھرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا پانی گرا دیا جائے۔ دل کو اس طرح کے تمام آلائشوں سے پاک کرنے اور ہر طرح کی محبتوں سے خالی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، قُلِ اللَّهُ ثُمَّ دَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 91۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 30۔ جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی بھی یہی ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی محبوب ہے، کیونکہ محبوب ہی معبود ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ عید کہ عبد کے معنی ہیں مقید کے اور معبود وہ ہے جس کی قید میں ہو۔ ہر عاشق اپنے معشوق کا قیدی ہوا کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 43۔ اے پیغمبر، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابغض الہ عبد فی الارض الہوا، بدترین معبود جس کی زمین میں پرستش کی جاتی ہے خواہش نفس ہے۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنے دل کو اللہ کے لیے حاصل کر لے، اس میں غیر اللہ کے لیے کوئی شریک باقی نہ رہے، اللہ ہی اس کے دل کا معبود ہو، وہی اس کے دل کا محبوب ہو، وہی اس کے دل کا مقصود ہو۔ جس کی حالت یہ ہوتی ہے اس کے لیے دنیا قید خانہ سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کے اور مشاہدہ محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے۔ موت اس کے لیے قید سے رہائی کا پروانہ ہے۔ تم ایسے شخص کا تصور کرو جس کا صرف ایک محبوب ہو،
وہ ایک عرصے سے اس کی ملاقات کا مشتاق اور اس کے دیدار کے لیے بے چین ہو، لیکن قید خانے کی دیواریں اور سلاخیں اس کے راستے میں مزاحم ہوں، اچانک اسے آزاد کر دیا جائے، اسے کیا کچھ خوشی نہیں ہوگی؟ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوب کے قریب رہنے کا تصور اس کے لیے کس قدر فرحت بخش ہوگا۔ بہرحال دنیا کی محبت کا دل میں قوی ہونا بھی محبت الہی کے ضعف کا ایک اہم سبب ہے۔ دنیا کی محبت میں بیوی، بچوں، اقارب، زمین، جانوروں، باغوں اور تفریحات وغیرہ کی محبت داخل ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پرندوں کی خوش الحانی پر خوش ہو یا صبح کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو تو کہا جائے گا کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اس کی نعمتوں کی طرف ملتفت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی محبت میں نقصان اٹھا رہا ہے۔ جس قدر اس کا دنیا سے انس زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ سے اس کی انسیت میں کمی واقع ہوگی۔ آدمی کو دنیا میں جس قدر حصہ ملتا ہے اسی قدر آخرت میں اس کا حصہ کم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے انسان مغرب سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی مشرق سے دور ہوتا ہے، یا جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو جتنا خوش کرے گا اسی قدر دوسری بیوی اس سے ناراض ہوگی۔ دنیا و آخرت بھی دو ستونوں کی طرح ہیں، یا ان میں سے ایک مشرق ہے اور دوسرا مغرب۔ اہل دل نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ دل سے دنیا کی محبت کا قلع قمع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زہد کا راستہ اختیار کیا جائے، صبر پر مواظبت کی جائے اور خوف و رجا کے ذریعے ان کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے سابقہ ابواب میں توبہ، صبر، زہد، خوف اور رجا کے مقامات بیان کیے ہیں۔ ان مقامات پر عمل کرنا دراصل محبت کے دو رکنوں میں سے ایک کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ رکن غیر اللہ سے دل کو خالی کرنا ہے۔ اس کی ابتدا اللہ پر، یوم آخرت پر، جنت و دوزخ پر ایمان لانے سے ہوتی ہے، پھر اس سے خوف اور رجا جنم لیتے ہیں، اس کے بعد توبہ اور صبر کا ظہور ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ قلب کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس میں مال و جاہ اور دوسری دنیاوی لذتوں کی طرف ذرا بھی رغبت نہیں رہتی، بلکہ وہ تمام نجاستوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی پاکیزہ محبت کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد معرفت الہی اور محبت الہی کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ توبہ اور صبر وغیرہ مقامات دل کی تطہیر کے لیے مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ تطہیر محبت کے دو ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث شریف میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ الطہور شطر الایمان، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ پاکی نصف ایمان ہے۔ کتاب الطہارت کی ابتدا میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔